रात खासी गुजर चुकी थी मगर वो अभी तक जाग रहा था। कमरे में अंधेरा था लेकिन वो आंखें खोले अपनी माँ के बारे में सोच रहा था, जो किसी गांव में नहीं, बाजू वाले कमरे में सो रही थी। नींद में बच्चों की बुड़बुड़ाहट और बीवी की रूह से उठती गलीज हवा में सांस लेने से उसकी नींद उचाट हो चुकी थी। उसके दिमाग पर दो औरतें सवार थीं, दोनों आपस में गुथम गुथा, दोनों के हाथ में एक दूसरे पर तने हुए खंजर। उनमें से एक उसकी माँ थी और दूसरी बीवी। वो ना एक दूसरे को खत्म करती थी, ना उसे पार लगाती थी। वो खुद इन दोनों के झगड़े यानी इश्क और शफकत की जंग का बुनियादी सबब था। लिहाजा वो नहीं चाहती थी कि जिस शय की खातिर आपस में लड़ रही हैं उसको ठिकाने लगे। दोनों में से हर एक की यही कोशिश थी कि उसे अपनी तरफ खींच ले। दोनों की जंगी ताकत का मंबा उनकी औलाद थी। वो चुपके से बिस्तर से निकला, मुहतात था कि बीवी की आंख ना खुल जाए। अपने बेडरूम से निकलकर माँ के कमरे में दाखिल हुआ। इस कमरे में जहां वो दिन की रोशनी में बीवी के जागते हुए दाखिल होने से कतराता था। माँ नमाज पढ़कर तस्बीह के दाने रोलती अपनी ख्याली जन्नत का रास्ता तय करती करती सो चुकी थी। वो माँ के सरहाने बैठ गया, कमरे में झांकती चांदनी में उसके चेहरे पर नजर डाली। ये चेहरा मुल्क की आज़ादी की जंग के ज़माने की यादगार था। तब वो कितनी हसीन हुआ करती थी, लेकिन बेटे के जहन में हमेशा माँ के चेहरे का बुढ़ापा ही नक्श होता है। कितने लोग हैं जिन्हें अपनी माँ की जवानी का चेहरा याद रहता होगा? कौन है जो बचपन में अपनी माँ का चेहरा 1000 मर्तबा देख चुकने के बावजूद जवान होकर उसके जवान चेहरे का तसव्वुर कर सके? कभी उसकी माँ के बाल काले स्याह और घुंघरियाले हुआ करते थे, अब वही बाल आटे की तरह सफ़ेद थे। उनके घूंघर भी ख़त्म हो चुके थे। उसकी जवानी के लाल गालों में अब कई रास्ते खुदे नज़र आते थे। उसकी पलकें जो हर वक्त सिरे से स्याह रहती थी, अब सफ़ेद और घनी हो गई थी। चमक में सूरज का मुकाबला करने वाली आंखें अब मोमबत्ती की लू से भी चुंदिया जाती थीं। उन्हीं आंखों से कभी वो सुई में बारीक से बारीक धागा डाल लिया करती थी, लेकिन अब मोटे सुए में धागा डालने से भी घबराती थीं। जवानी के रुई जैसे नरमो गुदाज हाथों की पुश्त पर अब नसें ही नसें दिखाई देती हैं। ये हाथ 6 बच्चों को पाल पोस कर जवान कर चुके थे। ये 6 बच्चे इस खातून की हर खूबसूरत शय उड़ाकर ले गए थे। पीछे एक हड्डियों का ढेर, कुछ ढीला ढाला गोश्त और नसें बाकी रह गई थी। और अभी 2 साल ही पहले ये माँ जवानी की मीठी मीठी यादों को अपनी रूह से नोच कर अपने खावंद के हमरा ज़ेरे ज़मीन दफन कर चुकी थी। बेटे ने रज़ाई में लेटी माँ की तरफ देखा, जो किसी बच्चे की तरह मुख्तसरी दिखाई देती थी। उसकी जवान बीवी जो साथ वाले कमरे में शब ख्वाबी का लिबास पहने सारे पलंग पर छाई सो रही थी, अचानक एक फंकारते नाग की तरह उसके जहन में उभरी। उसने अपनी उम्र भर के दुखों के साथी माँ को पुकारा, अम्मा। उसके लिए वो दुख बायसे शर्म था जिसका इजहार वो आज करना चाहता था, लेकिन वो माँ के अलावा और किसका सहारा लेकर अपना दुख बांट सकता था? क्या माँ ही वो दुख दर्द का तनावर पैर नहीं होती? वो सो रही थी। बेटे ने दोबारा उससे पुकारा और अपना दुख बयान करना शुरू किया, अम्मा,
تو مجھے پیار کرتی ہے نا؟ اماں، تو میری خوشیاں چاہتی ہیں نا؟ میں جانتا ہوں اماں، دنیا بھر کی ماؤں کا پیار جمع کریں تو بھی تیرے پیار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میری خوشیوں کی خاطر کون سا پہاڑ ہے جو تو نے سر نہیں کیا؟ کون سا در ہے جو تو نے گھسا نہیں دیا؟ یہ حقیقت ہے اماں، پر تو اگر اب مجھے خوش دیکھنا چاہتی ہے تو میری بیوی کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالا کر۔ وہ یہ نہیں چاہتی، تیری شکل اس کی آنکھوں میں اترتی ہے تو سیدھی اس کے سینے میں جا پیوست ہوتی ہے۔ اس نے مجھے اپنے سینے میں قید کر رکھا ہے، تیرا وجود اسے خوفزدہ کرتا رہتا ہے۔ وہ خوب جانتی ہے کہ مجھے تیری طرح عمر بھر پیار نہیں کر سکے گی، اس لیے وہ تجھ سے جلتی ہے۔ اماں، مجھے اس مشکل سے تو ہی نکال سکتی ہے، مجھے بچا لے اماں۔ سچ کہتا ہوں، اگر تو مجھ سے واقعی پیار کرتی ہے اور میری خوشی چاہتی ہے تو اب مر جا اماں۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس نے دائیں بائیں دیکھا، کئی نئے خوف اس کی روح میں سرایت کر گئے۔ وہ ماں کے اور قریب ہو بیٹھا۔ تو یہ بات ہے اماں، میرا پیار اب تجھ سے تیری جان کا سوال کر رہا ہے۔ ماں، تیرا اس گھر میں قیام میری اور میری بیوی کے درمیان حائل ہو رہا ہے، ہم دونوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا رہا ہے۔ میں اپنی بیوی کے منہ سے نکلنے والی ایسی کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا جو تیری میری باہمی محبت کے خلاف کہیں جائے۔ میری بیوی بھی ہی نہیں چاہتی کہ وہ ہم ماں بیٹے کی محبت کے سائے میں دھندلاتی رہے۔ میں اور تو اپنے ماضی کے رشتے میں مضبوطی سے جکڑے ہوئے ہیں، ہماری مشترکہ یادیں روزمرہ کے دنیاوی مفادات سے کہیں بلند ہیں۔ اس کے مقابلے میں میری بیوی جو اپنے لڑکپن سے نوچ لیے جانے کے بعد میری جیون ساتھی بننے کے دن سے اب تک مسلسل اپنے آپ کو اس نئے ماحول میں ہر دل عزیز بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ بیچاری نہیں چاہتی کہ اپنے امیرانہ حال پہ فقیرانہ ماضی کا پیوند لگا کر دیکھتی رہے۔ وہ اپنی اس معمولی سی کٹیا کو بھول چکی ہے جہاں اس کا لڑکپن گزرا تھا۔ اب وہ ایک ناقابل تعریف حرص کا شکار ہے، ڈرتی ہے کہ آج اس کے قبضے میں آئی ہوئی ساری نعمتیں اس سے چھن نہ جائیں۔ اس گھر میں تیرا وجود اس کی روح پر حاوی اندیشوں کو دو چند کر دیتا ہے، کیونکہ تو اسے ماضی کی حقیقتیں یاد دلانے والا تاریخی گرز ہے جو ہر وقت اس کے سر کے اوپر لٹکتا رہتا ہے۔ نئی اور پرانی نسلوں کے توافت کے باعث اٹھنے والے ہر طوفان میں آج تک تو ہی برحق ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اپنے ماضی سے تیرے بندھن اب تک پائیدار ہیں۔ تو اپنے ماضی پر فخر کرتی ہے، ہمارے خاندانی وسائل کی بہتات کو اللہ میاں کی دین سمجھتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جہاں آج میں کھڑا ہوں، مجھے وہاں پہنچانے میں تیرے صبر، شکر اور تیری ممتا کی بدولت حاصل کردہ وسائل نے نہایت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس کے لیے میں تیری قدر کرتا ہوں۔ اس گھر کی ہر اچھی اور خوبصورت شے تیری صالحہ سال کی تگ و دو اور محنت کی مرہون منت ہے۔ اب میری بیوی یہاں آ کر ان سب اشیاء پر اپنی ملکیت جمانا چاہتی ہے، ان میں تیری شراکت کسی حال میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی بھرپور در پردہ مزاحمت کے باوجود ہم ماں بیٹے کا باہمی پیار آج تک قائم ہے، لیکن اماں جان لے کہ اب میرا صبر اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے۔ میری بیوی تیرے سامنے منہ نہیں کھولتی تو میں اس کا احسان مند ہوتا ہوں۔ ابا مرحوم تیری پٹائی کیا کرتے تھے، تجھے گالیاں دیتے تھے، لیکن تو ہمیشہ خاموشی سے برداشت کرتی رہتی تھی۔ کیا تو جانتی ہے کہ میں اپنی بیوی کی پٹائی نہیں کرنا چاہتا، اسے گالیاں دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اماں، میں یہ حرکتیں نہیں کر سکتا۔ جب کبھی وہ تند مزاجی کا مظاہرہ کرتی ہے تو میرا اٹھا ہوا ہاتھ اس کے چہرے پر نہیں پڑتا، میرے منہ میں آئی ہوئی تمام مغلظات واپس لوٹ جاتی ہیں۔ جانتی ہو کیوں؟ محض تیری خاطر، اس لیے
کہ جب کبھی میں اسے سیدھا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ اس گھر میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتی، اونچی آواز میں ہنس نہیں سکتی، تجھے کھانے کی میز پر پرائے لوگوں کی طرح بیٹھا دیکھ کر اس کے اعصاب تن جاتے ہیں۔ آہ اماں، وہ کیا جانے کہ تیری انتریاں تو صرف ابا جان کی روٹیوں کی بھوکی ہوا کرتی تھی، کہ اب تو مجھ پر ترس کھا کر میری کمائی یوں ہی اڑانا نہیں چاہتی۔ میں یہ سب کچھ خوب سمجھتا ہوں، مگر وہ نہیں سمجھتی۔ اماں، جب سے میں نے شادی کی ہے، تیرے گھٹنوں سے جڑ کر سونے کی حسرت پوری نہیں کر سکا۔ میری بیوی کی خوبصورت ٹانگوں سے شہوانی بو اٹھتی ہے، ان پر سر رکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے میرے سر کے نیچے حساب لگانے کی مشین کے بٹن چل رہے ہوں، حالانکہ ٹانگوں میں ایسی کوئی بات نہیں۔ تجھے یاد ہے اماں، ہمارے سر چھپانے کے واحد کمرے میں جب دھوپ آتی تھی تو تم مجھے اپنے گھٹنوں پر لٹایا کرتی تھی۔ میں اس وقت 5 برس کا ہوں گا۔ مجھے کل کی طرح یاد ہے کہ میرا سر جنگ کے زمانے میں جوؤں سے اٹا ہوا تھا۔ تو میرے سر میں سرکہ ڈال کر جوئیں نکالا کرتی تھی، انہیں پکڑ پکڑ کر چت کر کے مار دیا کرتی تھی۔ اس چت کی آواز کو کوئی نغمہ میری روح سے بے دخل نہیں کر سکا۔ اور بات بھی ٹھیک ہے اماں، اس آواز میں جو بے پناہ محبت تھی، اس سے محبت کا اور کون سا نغمہ سبقت لے جا سکتا ہے بھلا؟ ہاں، تو میرے سر میں سرکہ ڈال کر صاف کرنے کے بعد تو اس میں نفیس ترین احساس کے بیج بو دیا کرتی تھی۔ اب اس سرکہ کا کوئی اور ہی دعوے دار پیدا ہو گیا ہے۔ جنگ کی قلتوں کے باعث تیری چھاتیوں میں دودھ کی بھی قلت تھی، مگر تو پھر بھی میری خاطر تگو دو کر کے کسی نہ کسی طرح ان میں چند قطرے فالتو بھرنے کا اہتمام کر ہی لیتی تھی۔ جب میں انہیں جھنجھوڑتا تو کبھی زبان سے اف نہ کہتی۔ اب تیرے پوتے پوتیاں لٹکتی چھاتیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اپنی ماں کی چھاتیاں دیکھتے ہیں جو ابھی تک اصلی حالت برقرار رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی ماں نے انہیں ہمیشہ دست و برد سے بچا کر رکھا۔ ان کے ڈھلک کر بدنما ہو جانے کے ڈر سے اس نے اپنے ہر بچے کو قلیل عرصہ دودھ پلایا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے میری بیوی کی غلیظ روح کا بدلہ میری اولاد سے لیا۔ اس کی چھاتیاں ڈھلکنے سے بچ گئیں، مگر ان کے اندر دودھ پیپ بن کر بچوں کے سینے میں سرایت کرتا رہا، جس کے باعث ان میں ابھی سے جھوٹ، فریب اور خود غرضی جیسی بری خصلتیں پیدا ہو چکی ہیں۔ اماں، چونکہ تو ان سب حرکتوں کے خلاف تھی، اس لیے جاہل کہلائی، تو ان کے لیے جان کا عذاب بن گئی، اور پھر اس گھر کے لیے ناقابل برداشت بوجھ سمجھی جانے لگی۔ میری بیوی کو جب غصہ آتا ہے تو یہی رٹ لگاتی ہے کہ نکالو اپنی ماں کو اس گھر سے، مجھے نہیں ضرورت ہے اس بڑھیا کی۔ اماں، کاش میں تجھ سے یہ کہہ سکتا کہ تو اس گھر سے نکل جا، لیکن کیا کروں، میرے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکل سکتے۔ اگر میں تجھے گھر سے نکال دیتا تو اپنی بیوی سے کہتا، واقعی تو ٹھیک کہتی تھی میری جان، وہ بڑھیا واقعی بے شرم چیز تھی، اس نے ہماری خوشیوں کے پر نوچ کر رکھ دیے تھے۔ میرے یہ الفاظ میری بیوی کے لیے کس قدر خوشگن ہوتے۔ لیکن اماں، ایک بات جو وہ بھول رہی ہے یہ ہے کہ فرض کرو میں آج تجھے بازو سے پکڑ کر باہر کر دیتا ہوں اور ہم میاں بیوی اپنی اس خود غرضی کی دنیا میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تب میں اس کے سامنے ہر معاملے میں شیر بن جاؤں گا، اس کی کسی غلیظ حرکت کو معاف نہیں کروں گا، یہاں تک کہ اس کے منہ پر تھپڑ مارنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ پھر تو وہ تیرا عذر پیش نہیں کر سکے گی۔ تیرے چلے جانے کے بعد میرا سارا صبر اس کی جان پر پڑے گا۔ تو بات سمجھتی ہے نا اماں؟ یعنی ہو سکتا ہے تیرے چلے جانے کے بعد مجھے اس کو کان سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالنا پڑے۔ وہ اس وقت یہ حقیقت نہیں سمجھتی، محض تیری وجہ سے گھر میں مجھ سے اپنی منمانی کرواتی رہتی ہے۔
وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، پھر ادھر ادھر کا جائزہ لیا اور ٹھنڈی آہ بھر کر بولا، آہ اماں، اور کتنی ہی باتیں ہیں جن کی تجھے خبر نہیں۔ تجھے یاد ہے کہ تو ہمیں اپنی شادی کا قصہ سنایا کرتی تھی؟ شادی کے وقت تو بالکل بچی تھی، کوئی 12-13 برس کی ہوگی۔ بابول کے گھر شادی کا جوڑا پہنے گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی کہ تیرے ماموں نے تیرا گھونگھٹ ایک طرف کر کے کہا تھا، دیکھے زینب، یہ شادی کا جوڑا تیرا کفن ہے، باہر کھڑی ڈولی تیرا جنازہ ہے، اب تو اس گھر کے لیے مر چکی ہے۔ سسرال میں اپنے گھر والوں کے لیے خواہ کتنی ہی اداس کیوں نہ ہو، خبردار جب جی چاہے اٹھ کر ادھر کا رخ نہ کر لینا۔ تو جتنی دیر بعد ادھر کا چکر لگائے گی اتنی ہی سسرال میں تیری عزت ہوگی، تو بلند ہمت سمجھی جائے گی۔ یہ تھے وہ الفاظ جنہیں ذہن نشین کر کے تو مجلائے عروسی میں داخل ہوئی تھی۔ شادی سے پہلے تو نے ابا جان کا کبھی نام تک نہ سنا تھا، شادی کے بعد ساس نندوں کے ظلم سہ سہ کر تیرا قد جتنا تھا اتنا ہی رہ گیا۔ اب ذرا میری شادی کی بھی داستان سن لے، جو شرم کے مارے آج تک تجھ سے چھپاتا آیا ہوں۔ روز میں سمندر میں نہانے کے لیے گیا، اپنی بیوی کو میں نے پہلی بار وہاں دیکھا، وہ مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ چند روز بعد میں نے پھر اسے وہیں دیکھا اور پھر اس نے اپنا سب کچھ میرے نام سپرد کر دیا۔ حالانکہ تو شادی کے کتنا عرصہ بعد تک بھی اپنے آپ کو ابا جان کے حوالے کرتے ہوئے ہچکچاتی رہی ہوگی۔ دیکھا اماں، جو چیز جتنی جلدی ہاتھ لگ جائے اس کے حصول کی خوشیاں اتنی ہی تیزی سے ہوا ہو جاتی ہیں۔ اسے ساتھ والے کمرے میں آہٹ سنائی دی، ہو سکتا ہے اس کی بیوی سو رہی ہو، مگر اس نے سہمے سہمے لہجے میں ماں کو پکارا، اماں، میرا خیال ہے وہ جاگ اٹھی ہے، کہیں ہم دونوں کو اکٹھا نہ دیکھ لے، اگر وہ رات کس گھڑی میں مجھے کسی فاحشہ کے ساتھ بھی دیکھ لے تو شاید اتنی برہم نہ ہو جتنی ہم دونوں کو اکٹھا دیکھ کر ہوگی۔ وہ جب دیکھتی ہے کہ ماں بیٹی کی محبت میں ذرا بھر بھی کمی نہیں ہوئی تو حسد سے جل اٹھتی ہے۔ اماں، تو نے مجھ میں کس قدر قباحتیں دیکھی، لیکن تو میرا ہر قصور معاف کر دیتی ہے۔ ہر بار تیرے محبت بھرے دل کے دروازے میرے لیے کھل جاتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ تجھے اپنے سر پر بٹھایا ہے، تیرے ہر ناز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ تیرا میرا باہمی پیار کا رشتہ، خاص کر میرے لیے تیرا اپنی ساری زندگی وقف کر دینا ہی تو ہے، جو میری بیوی کو خوفزدہ کرتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کے محبت کے رشتے میں وہ بات نہیں پائی جاتی جو ماں بیٹے کی محبت کا خاصہ ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم دونوں میاں بیوی کئی روز ایک دوسرے سے نہیں بولتے، نہایت معمولی باتیں اپنے دلوں میں دبائے رکھتے ہیں اور پھر وقت آنے پر ایک دوسرے کے منہ پر دے مارتے ہیں۔ آخر ہم ٹھہرے جو اجنبی انسان، اجنبی نہ سہی پھر بھی ہمارا ایک دوسرے کی تکمیل کا سلسلہ آپس کی پہلی ملاقات کے بعد ہی شروع ہوا تھا۔ نا، حالانکہ جہاں تک تیرا اور میرا معاملہ ہے، میں تجھے اپنی پیدائش کی پہلی گھڑی سے پہچانتا ہوں۔ تیری میری پہلی ملاقات کے وقت میری بیوی ابھی اس دنیا میں وارد ہونے کا موقع تلاش کر رہی ہوگی۔ اماں، وہ جانتی ہے کہ اس بات کو کسی طرح عبور نہیں کر سکتی، اس لیے وہ ہم دونوں کو قانونی قدرت کے ہاتھوں شکست دینا چاہتی ہے۔ وہ بڑی بے صبری سے تیری موت کا انتظار کر رہی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ مجھے تیری موت کے لیے صبر نہ کرنا پڑے، بلکہ تو ایک دم ہی مر جائے۔ تیری موت تیری میری محبت کا بہت بڑا تاوان ہوگی، جو میری بیوی مجھے ادا کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ اگر تو مر جائے تو یہ تاوان ادا ہو جائے گا، مگر میں بھی اس کا انتقام لینے کے قابل ہو جاؤں گا۔
جب تک تو زندہ سلامت ہے میں اس سے انتقام نہیں لے سکتا۔ اگر میں تیری زندگی میں ہی اسے سزا دوں گا تو اپنا دکھ بھول بھال کر میرے دکھ کی آگ میں جلسنے لگے گی۔ اس گھر میں ہر کوئی یہی سمجھتا ہے کہ تجھے کوئی دکھ نہیں، حالانکہ میں جانتا ہوں تیرے دکھوں کی تعداد تیری عمر کے برسوں سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ کوئی زمانہ تھا کہ تو اس گھر کی سب کچھ ہوا کرتی تھی، اور اب یہ حالت ہے کہ تو اس گھر کے سب سے چھوٹے کوڑ کباڑ سے لدے کمرے میں چارپائی بچھائے زندگی کے دن پورے کر رہی ہے۔ تیری جیب میں وہی چند سکے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار میں بیوی سے آنکھ چرا کر تجھے تھما دیتا ہوں۔ کون جانے تو ان پیسوں کو بچا بچا کر رکھنے کے لیے کیا کیا جتن کرتی ہوگی، ان کے ختم ہو جانے کے خوف سے کیسے کانپ اٹھتی ہوگی۔ تو میری پیاری اماں، اگر تو واقعی مجھ سے پیار کرتی ہے اور تجھے میری مجبوریوں کا احساس ہے تو اب اللہ کو پیاری ہو جا، اور اگر تیرے مرنے کے بعد بھی میں اپنی بیوی سے انتقام نہ لے سکا تو سمجھوں گا کہ دنیا نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ پھر ایسی حالت میں انسان کیا کر سکتا ہے اماں؟ لیکن اماں، میرا دل ابھی سے گواہی دے رہا ہے کہ قدرت انصاف سے ہی کام لے گی، اور ساتھ ہی میں اس لڑکی کے بارے میں بھی سوچ رہا ہوں جو خود میرے بیٹے کی دلہن بن کر ایک روز میرے گھر آئے گی۔